नाज़रीन 40 दिन की मुसलसल बमबारी करने के बाद भी जब सुपर पावर ने अपने मकासद अचीव नहीं किए तो अब उसका हर रास्ता जो है वो डिफीट और ह्यूमिलिएशन और फेलियर की तरफ जा रहा है। वो जो भी रास्ता ले रहा है अपनी तरफ से वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, इमेज ऑफ विक्ट्री दिखाना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड उसका नतीजा एक नया फेलियर ही निकलता है। अब ट्रंप ने जो है वो अनाउंस किया सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था और दुनिया को समझ नहीं आई कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है क्या, जिसमें ये बताया गया कि अमेरिकी नेवी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जहाज़ों को एस्कॉर्ट करेगी। और सेंटकॉम की फुर्तियां आपने देखी, 100 एयरक्राफ्ट जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, 15,000 मरीन्स जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, फौज डिप्लॉय कर दी गई है, इतने वॉरशिप्स आ गए हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। तो ये सारे एस्कॉर्ट में हिस्सा लेंगे, जिसको बाद में चंद ही घंटों के बाद उन्होंने एस्कॉर्ट को गाइड में बदल दिया। गाइड क्या होता है कि आप रास्ते पे खड़े हैं और आपसे किसी ने पूछा कि भाई फलां जगह जाना है, तो आप उसको कहते हैं कि वहां से आगे राइट हो जाओ और आगे से लेफ्ट हो जाना। ये होता है गाइड करना। तो पहले एस्कॉर्ट और फिर कहा नहीं हम तो गाइड करेंगे, हम तो बस जहाजों को ये बताएंगे कि वहां से ऐसे सीधा मुड़ जाओ और आगे से जब वो लेफ्ट हो जाना। ये गाइड उन्होंने किया। ह्यूमिलिएशन। अच्छा, और अब लेस देन 48 आवर 48 घंटे भी नहीं हुए इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को, और ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को खत्म करने का ऐलान कर दिया, इस मिशन को ही खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और इतनी बड़ी ये ह्यूमिलिएशन है। और देखिए ना, कोई जरूरत नहीं थी इसको अनाउंस करने की। अमेरिका ने अपनी ताकत को एक्सपोज ही किया ना। अमेरिका के बारे में ये इंप्रेशन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब भी बंद होगा वो खुलवाएगा। सो अब आप देखें कि 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुलवा सके, और ऊपर से इस तरह के मिशंस अनाउंस करके वो अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं। 48 घंटे भी नहीं हुए। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब वो चाइना पहुंच चुके हैं, चीन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। चाइना ज़ाहिर है आपको बताया कि उसकी बात करने का एक अंदाज है। चाइना ने ईरान के इस मौक़िफ़ को इंडोर्स कर दिया है कि अमेरिकी बेसिस का खात्मा होना चाहिए, और यहां पर एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनना चाहिए, और ये मुल्क जो है वो मिलजुल कर अपनी सिक्योरिटी संभालें। जो गैर मुल्की प्रेजेंस है उसका खात्मा होना चाहिए। चाइना ने ईरान के इस मौक़िफ़ को इंडोर्स कर दिया। ये एक बड़ा वाकया है। और रशिया भी इस मौक़िफ़ को इंडोर्स करता है कि अमेरिकन बेसिस का रीजन से खात्मा होना चाहिए, और अब चाइना ने भी कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईरान और यूएई के दरमियान मामलात काफ़ी तलख हैं, काफ़ी हसास हैं, काफ़ी खौफनाक हैं। यहाँ से एक ऐसा आतिश फिशां फट सकता है जो कि बहुत कुछ अपनी लपेट में ले लेगा। और उसमें अब खराबी यह है, मसला यह है कि यूएई ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अलाइन कर लिया है इजराइल के साथ। अभी कुछ देर पहले यूएई के सदर और नेतन्याहू की कॉल पर बात भी हुई है। अब आप देखेंगे इजरायली आर्मी जो रोज़ लेबनान में क्या कर रही है, गजा में क्या कर रही है, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स के अगर आप मजालिम सुने तो आपकी रूह कांप जाए। उस नेतन्याहू के साथ जब वो बात की जा रही है, यानी दिस गल्फ कंट्री ये समझता है कि उसकी प्रॉस्पेरिटी या अमन या मुस्तकबिल जब वो इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है, और कोई मुल्क इस तरह से नहीं समझता है। तो अब ईरान की जानिब से बड़ी सख्त तरीन वार्निंग जब जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह के सबवर्सिव इकदामात लिए जा रहे हैं इस गल्फ कंट्री की जानिब से, यानी मुकम्मल तौर पर अपने आप को ताबे कर दिया है इजराइल का, और वहां पर वो इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं, मिलिट्री बिल्डअप जब यहां पर किया जा रहा है। सो ये मसला बड़ा हसास है, और ये आप देखेंगे कि ये मसला तंग करता रहेगा आने वाले सालों में, महीनों में। इस मसले को अब ओआईसी वर्ल्ड कैसे हल करवाएगी ये बहरहाल देखना है, लेकिन ये मसला बहुत ज़्यादा हसास है क्योंकि 2 ओआईसी मुल्क आमने सामने हैं। जब ईरान वहां पर अटैक करेगा वो आगे से कहेंगे कि देखें ईरान जब एक ओआईसी मुल्क के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसलिए ये मसला ज़्यादा हसास हो जाता है। और फिर आमने सामने दोनों मुल्क हैं, कोई भी बहुत एक खौफनाक वाकया जब हो सकता है। अब आप देखिए कि जब ओबामा ये कंफर्म कर रहा है कि ये बुनियादी तौर पर नेतन्याहू की जंग है, जो 10 साल पहले इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसने ओबामा को भी कन्विंस करने की कोशिश की, यानी ये नेतन्याहू की वॉर ऑफ एक्सपेंशन है। सो ये गल्फ कंट्री या कोई और बाकी मुल्क वो नेतन्याहू की जंग को अपने गले क्यों लगा रहे हैं, जब ओबामा जैसा शख्स ये कंफर्म कर चुका है ये बुनियादी तौर पर ना अमेरिका की जंग है ना यूरोप की है, ये सिर्फ नेतन्याहू और इजराइल की जंग है। तो फिर ये मुल्क किस तरह से इस जंग में अपने लिए बेनिफिट देखते हैं, अपना मुस्तकबिल उसमें देखते हैं, खुश रीजन के लिए।
بھائی آپ کوئی ریجن سے الگ تو نہیں ہے. اگر ریجن آن فائر ہوگا تو آپ کون سی خوشحالی جو وہ دیکھ لیں گے؟ ابھی تو اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس اناؤنس کر رہا ہے, شام میں اس کی ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ ہے, لبنان میں ہے, غزہ میں وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے. آپ اس کے ساتھ اپنا مستقبل الائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایون آپ نے سعودی عربیہ کو بھی جو ہے وہ ناراض کیا ہے, اور یہاں سے بیٹھ کر قطر کے اوپر انٹیلیجنس ہو رہی تھی, یہاں سے موساد بیٹھ کر قطر کے اوپر انٹیلیجنس کر رہی تھی. یہ کافی معاملات حساس ہیں. اچھا, اب میں آپ کے سامنے ذرا ہیڈ لائن شیئر کرتا ہوں. امریکہ سے شروع کرتے ہیں. جو ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا ہے, جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, مطلب ایک ایک لائن پڑھیں اور سر دھنیں. کہتا ہے کہ آن دا بیس ریکویسٹ جو پاکستان کی جانب سے ہوئی ہے اور ادر کنٹریز کی جانب سے ہوئی ہے, اور ہم نے بہت بڑی ملٹری سکسیس جو آلریڈی حاصل کر لی ہے ایران کے خلاف, اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ گریٹ پروگرس ہوئی ہے نیگوسیشنز کے اندر, اور ایک کمپلیٹ ایگریمنٹ جب وہ ہونے جا رہا ہے ایران کے ساتھ, تو ہم نے میوچلی ایگری کیا. جیسے وہ یہ بتانا چاہتا کہ یہ ایران کی مرضی سے ہم نے فریڈم پروجیکٹ شروع کیا تھا, اور اب میوچلی ہم نے جو ایگری کیا ہے. تو یہ پروجیکٹ فریڈم فی الحال ختم ہو رہا ہے, لیکن بلاکڈ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اور دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے اندر جو ہے, کچھ ٹائم کے اندر یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ فائنلائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یعنی بلاکڈ قائم ہے, لیکن پروجیکٹ فریڈم ختم ہو چکا ہے, اور وہ بھی چونکہ ریکویسٹ آئی ہے. اچھا, تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے دنیا کو احسان مند ہونا چاہیے. صرف پاکستان ہی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ سپر پاور جس کو پاکستان سمیت سارے ملک کہہ رہے تھے کہ حملہ مت کرو, پاکستان جو کہہ رہا ہے لبنان پر بمباری نہیں ہونی چاہیے, پاکستان جو کہہ رہا ہے غزہ میں جینوسائیڈ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو ریکویسٹ تو پھر ہر معاملے کے اوپر جا رہی ہے. تو ویسے وہ سپر پاور جو نہ انٹرنیشنل لا کو مانتی ہے, جو نہ موریلٹی کو مانتی ہے, وہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو سمجھے کہ شکست ہوئی ہے, کیونکہ ان کو تو صرف طاقت کی زبان آتی ہے. وہ کوئی کنسٹرکٹیو بات امن کے لیے یا ڈپلومیسی کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کرنا تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ شکست ہوتی ہے ان کی, جب بھی وہ ڈائلاگ کی بات کی طرف آ جائیں, یہ ان کی شکست ہوتی ہے. تو اتنی بڑی ہیوملیشن, اب یہ سپیچ لیس ہے, یعنی دنیا سپیچ لیس ہو چکی ہے ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد. ذرا امریکن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو. امریکنز کا جو تازہ ترین سروے سامنے آیا ہے, 91% امریکن نے کہا ہے ٹرمپ از ناٹ مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ ٹو رن دا آفس. امریکن سے ٹرمپ از مینٹلی اینڈ فزیکلی انفٹ ٹو سرو افیکٹولی. ذہنی طور پر, جسمانی طور پر فٹ نہیں ہے 91% امریکن. یہ حالت ہو چکی ہے. اور اس کنفیوژن کو اور اس ہیوملیشن کو اور روز اپنی بات کو بدلنے کو اس کے علاوہ اور آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور ٹکر کارلسن نے جو تازہ ترین انٹرویو نیو یارک ٹائم کو دیا ہے, اس میں ٹکر کارلسن نے کہا کہ میں نے ٹرمپ کے منہ پر اس کو بتایا, دس وار ول ڈسٹرائے یو اینڈ یور پریزیڈنسی اینڈ دس از اگینسٹ US نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ. یہ جنگ تمہاری پریزیڈنسی نکل جائے گی, یہ جنگ شروع مت کرو, اور اس میں امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ جو اسرائیلی لابی تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہے, یہ تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں, تمہیں استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بات اب درست ثابت ہو چکی ہے. یہ وار جو ہے وہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی جو ہے وہ لے ڈوبے گی. جس ڈگر کے اوپر ٹرمپ چل رہا ہے, ابھی بھی ایران ایک فیز 7 ٹرمپ کو دے سکتا ہے اگر ٹرمپ تھوڑا سا سینسبلی سوچے. اسرائیلی میڈیا کی بھی سن لیں کیسے وہ اپنے اتحادی کو ہیوملیٹ کر رہا ہے. اسرائیل جو خود امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ کر رہا ہے, اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ڈیسیژن ٹو سسپینڈ پروجیکٹ فریڈم از ڈرامیٹک, اور سینٹ کام کے پاس یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جہازوں کو اسکارٹ کر سکے. یہ اسرائیلی میڈیا, اب ایرانی میڈیا نہیں ہے, اپنے یعنی وہ امریکہ کی طاقت بیان کر رہے ہیں کہ کتنی امریکہ میں طاقت ہے. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جہازوں کو اسکارٹ جو وہ کر سکے. اور جو سینٹ کام نے یہ ایڈوائز کر رکھی ہے کہ عمان کے ساحل کے قریب سے ہو کر جہاز گزر جائیں, تو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ تو ایریا بہت نیرو ہے, تنگ ہے اور ایکسٹریملی ڈینجرس ہے. یہ ایڈوائز کل سینٹ کام چیف نے دی ہے, جب انتظار کیا جا رہا تھا کہ سینٹ کام چیف آئے گا اور وہ بتائے گا کہ ہم وارشپس اندر داخل کر رہے ہیں اور جہازوں کو اسکارٹ کریں گے, تو تب آ کر اس نے صرف ایک ایڈوائس دی
میں جب دنیا انتظار کر رہی ہے کہ اب امریکہ کچھ کرنے جا رہا ہے، اب جہاز داخل اندر کرنے جا رہا ہے، جو اس کے بارے میں امپریشن تھا، نہیں، اس نے آ کر ایک ایڈوائس دی، جہاز جو ہے نا وہ ایران والے ساحل کی طرف سے نہ گزریں، ذرا عمان والے ساحل کی طرف سے گزر جائیں۔ اچھا جی، تو عمان کا ساحل کون سا ایران سے جب وہ دور ہے؟ اچھا، ادھر مارکو روبیو جو اس جنگ کے پہلے دن سے غائب ہے، وہ غائب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیک سیٹ کے اوپر ہے، تو مارکو روبیو اچانک جب وہ سامنے آیا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اب کنفیوژن اور فیلئر اور ہیوملیشن دیکھیں، ایک کی بات ایک ہے، دوسرے کی دوسری ہے، تیسرے کی تیسری۔ کل آپ سیکرٹری آف وار کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، کسی بھی وقت ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے جی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ نیو یارک ٹائم نے اس کو لکھا ہے، وائٹ ہاؤس انسسٹ ایران وار از اوور ایون وین میزلز فلائی۔ وائٹ ہاؤس بار بار اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، حالانکہ میزائل تو فلائی کر رہے ہیں، جنگ کہاں ختم ہوئی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں، یہ ایڈمنسٹریشن بتاتی ہے کہ ہم جیت چکے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن بتاتی ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مطلب فیلئر ہے نا، نہ جنگ خاتمہ کروا پا رہے ہیں، نہ کوئی فتح حاصل کر سکے، اور کوئی بات کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے جنگ ختم ہو چکی ہے، وہ جنگ کہاں ختم ہو گئی ہے؟ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے، ڈپلائمنٹ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، بلکہ امریکی بلڈ اپ تو جاری ہے، اور روز ابھی آپ دیکھیں اگلے گھنٹوں میں شاید پھر ٹرمپ کی دھمکی آ جائے کہ ہم حملہ کر دیں گے۔ سو ٹرمپ ٹاکس اباؤٹ پروگرس ان ٹاکس، روبیو سیز وار اوور، الجزیرہ، BBC۔ مارکو روبیو سیز کہ اوفینسو سٹیج آف دا وار از اوور، گلف نیوز۔ ایپک فیوری، اوفینسو سٹیج آف ایران وار از اوور، مارکو روبیو۔ تو یہ ایک عجب تماشا ہے جو چلا ہوا ہے CNN۔ مارکو روبیو سیز آپریشن ایپک فیوری ان ایران از اوور، اوور ہو چکا جی۔ تو آؤٹ کم کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، حاصل حصول کیا ہے؟ $70 بلین سے زیادہ کی کاسٹ آ چکی، اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں جو گیسولین کی پرائسز ہیں وہ 50% بڑھی ہیں، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 50% ان میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اب $5 تک پر گیلن گیس جب وہاں پر پہنچ چکی ہے، $5۔ تو بہت زیادہ برڈن ہے جو وہاں پر پڑ رہا ہے اور پریشر آ رہا ہے۔ ایران کسی بھی چیز پر بلیو نہیں کر رہا ہے، ان کی ڈپلومیسی جاری ہے، پرپوزلز ایکسچینج ہو رہے ہیں۔ ایران نے کبھی بھی ڈپلومیسی کا راستہ چھوڑا نہیں ہے، شاید وہ چھوڑیں گے بھی نہیں۔ یورپینز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ریجن کے ساتھ بھی ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، سب کے ساتھ ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ الرٹ ہیں، وہ بلیو نہیں کر رہے ہیں، وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ ہر وقت اپنے ہارٹ ٹریگر پر ساتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا ہے، ان کی ملٹری اس انداز میں بیٹھی ہوئی ہے۔ US آفیشلز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کے وارشپس کے اوپر ایران نے اٹیک کیا، اور برٹش میری ٹائم بتا رہی ہے کہ ایک کارگو شپ جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے۔ اور پروفیسر مراندی کیا کہہ رہے ہیں؟ پروفیسر مراندی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایک بڑا حملہ ان پر ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ نے جو عرب ممالک ہیں، امارات، کویت، بحرین اور جارڈن، یہاں پر اپنی مزید فورسز جمع کر لی ہیں۔ اسرائیل بھی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، اور بہت قریب ہے ایک حملہ، یہ ایران میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایرانین شاید پریمپٹیو سٹرائک کریں اس حملے کو محدود کرنے کے لیے، اور جو امارات ہے وہ ایران کے خلاف سب سے زیادہ سرگرم ہے، اور جنگ بندی کے بعد تیزی کے ساتھ ہم نے ان ممالک کے اندر امریکی ایسٹس کے اندر اضافہ دیکھا ہے، جس میں گراؤنڈ اٹیک کے حوالے سے جو اکوپمنٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو سچویشن وہیں کھڑی ہے کہ ایران بھی تیاری کر رہا ہے جنگ کی، اور ادھر سے بھی جنگ کی جب تیاری ہو رہی ہے، اور اگر یہ راؤنڈ ہوتا ہے جس پر پیوٹن بھی وارن کر چکا ہے، چائنا بھی وارن کر چکا ہے، تو پھر ایک گلوبل اکنامک ریسیشن آئے گا جو کہ بہت تباہ کن ہوگا دنیا کے لیے۔ اچھا، اب ذرا چائنا کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ چائنا اور ایران کے فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے۔ سو چائنا سیز کہ ریلائبل اسٹریٹجک پارٹنر آف ایران، چائنا کے فارن منسٹر نے ایران کو بتایا کہ ہم آپ کے ریلائبل دوست ہیں، مشکل حالات میں چھوڑنے والے نہیں ہیں، ریلائبل آپ کے دوست ہیں۔ اور ایران کے فارن منسٹر کی جانب سے بریفنگ دی گئی امریکنز کے ساتھ جو ٹاکس ہو رہی ہیں، اور
کمپریہنسو جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور ایران کے فارن منسٹر نے بتایا کہ ہم ہمیشہ ون چائنا پالیسی کے اوپر اس کو مانتے ہیں۔ اور چین کے فارن منسٹر نے کہا کہ ریجن جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جہاں پر اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ری اگنیشن آف دا کانفلکٹ از اسٹرانگلی ریجیکٹڈ، یعنی جنگ کو دوبارہ شروع کرنا یہ اسٹرانگلی ریجیکٹڈ ہے۔ رشیا نے بھی وارن کر دیا اور چائنا نے بھی وارن کر دیا۔ چائنا کے بتانے کا انداز ذرا اپنا ہے، وہ بٹوین دا لائن آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور چائنا ری افرم انہوں نے کیا ہے کہ ایران کا رائٹ ہے ٹو پیسفل نیوکلیر انرجی پروگرام۔ ایران کی جو انریچمنٹ ہے، پیسفل ان کا پروگرام ہے جو کہ آج تک ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایران کی اپروچ کو کہ وہ نیوکلیر نہیں بنانا چاہتے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے نیوکلیر نہیں بنایا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان کو روک پائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے خود سے نہیں بنایا، اور یہی ریالٹی ہے۔ کیا امریکہ نارتھ کوریا کو روک سکا تھا؟ تو ایران نے نہیں بنایا تو اپنی مرضی سے نہیں بنایا، امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ نہیں روک سکے ایران کو۔ اور یہ پھر آپ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر ایمفسائز کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں اور گلف کنٹریز اور مڈل ایسٹ کنٹریز دونوں کا انہوں نے جب نام لیا ہے، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، ٹیک دیئر ڈیسٹنی اون، اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لیں، ٹھیک ہے نا، اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لیں اور اپنی سیکیورٹی خود کریں۔ امریکی بیسز کا خاتمہ یہاں سے ہونا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلف کنٹریز اور ایران یہ آپس میں ڈائیلاگ کریں اور گڈ نیبرلی ریلیشنز رکھیں، اچھے ہمسائے بن کر رہیں۔ تو یہ کس کو میسج ہے؟ وہ جو اسرائیل اور امریکہ کو یہاں پر لے کر آ رہا ہے اس کو میسج ہے، اچھے ہمسائے ایران کے ساتھ بن کر رہیں اور فرینڈشپ رکھیں، ریجنل پیس اور سیکیورٹی فریم ورک جوائنٹلی بنائیں، ایران، عرب، باقی کنٹریز یہ مل کر ایک ریجنل سیکیورٹی فریم ورک بنائیں جس میں یہ اپنی سیکیورٹی اور اپنے معاملات خود دیکھیں۔ تو ایران بھی تو یہی کہہ رہا ہے اور کئی دہائیوں سے کہہ رہا ہے، اور اب وہ اپنے اس فیصلے کو امپوز کروانے کے حوالے سے انفورس کروانے کی طرف چلا گیا کہ انہوں نے ان بیسز کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر دیا ہے، اور چائنا بھی اسی پوزیشن کو انڈورس کر رہا ہے۔ چائنا کو نہیں پتا ہے کہ یہ جنگ اس کے خلاف ہے، اگر آج ایران فال کر جاتا ہے تو امریکہ کے قدم چائنا کے خلاف مزید مضبوط ہوں گے، ایشیا میں امریکہ کی پریزنس اور زیادہ مضبوط ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ گریٹ گیم ہے، ظاہر ہے چائنا اس کو اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے۔ اور مین وائل جو ایران کے صدر ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے عراق کے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور ایران کے صدر نے کہا کہ امریکہ جب وہ دھمکیاں دینا بند کرے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جھکا نہیں سکتا ہے، خدا کے سامنے جھکنے والوں کو کوئی جھکا نہیں سکتا، ایران کے صدر کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ موریلٹی کے بغیر جو طاقت ہے یہ کھوکھلی ہوتی ہے، اور امریکہ موریلٹی کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا اور وہ ننگی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، اس کا حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ نتنیاہو اور یو ای کے صدر کے درمیان اینڈ ادر گلف لیڈرز کے درمیان رابطہ ہوا ہے، یعنی نتنیاہو نے یہ صرف یو ای کے صدر کو کال نہیں کیا، اکارڈنگ ٹو اسرائیلی میڈیا ادر گلف کنٹریز، اب ادر گلف کنٹریز کا انہوں نے نام نہیں لیا۔ کیا بحرین سے بات ہوئی ہے؟ کس سے بات ہوئی ہے؟ لیکن یو ای کے ساتھ جب وہ بات ہوئی اور نتنیاہو کر رہا ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ نتنیاہو جو کسی کا دوست نہیں ہے، جو ٹرمپ جس نے ٹرمپ کو اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہے کہ اس کی پریزیڈنسی ایٹ سٹیک آ چکی ہے، وہ آگے کنوکٹ ہو سکتا ہے امریکہ میں، وہ امپیچ ہو سکتا ہے امریکہ میں، اس کو جیل ہو سکتی ہے۔ تو یعنی یہ گلف ملک نتنیاہو کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، یعنی یہ نتنیاہو کے مشورے پر چلیں گے۔ کوئی نتنیاہو کے ساتھ بات بھی کیسے کر سکتا ہے، کوئی نتنیاہو کے ساتھ ہاتھ بھی کیسے ملا سکتا ہے؟ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ اسرائیل کرتا پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی اگنورنس ہے کہ غزہ کی جینوسائیڈ ہی تو ہے جس کا نتیجہ اتنے بڑے وائلنس کی صورت میں نکل رہا ہے، الٹا یہ اسی اینٹیٹی کے ساتھ جا کر بات کر رہے ہیں جو اس پورے ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے کی ذمہ دار ہے، اور اعلانیہ کہتی پھرتی ہے کہ جارڈن بھی گریٹر اسرائیل میں ہوگا، مصر بھی ہوگا، سعودی عربیہ کے کچھ علاقے بھی ہوں گے، ٹرکی کے بھی علاقے ہوں گے، لبنان کے بھی ہوں گے،
اس جنگ کے آغاز میں کیا نتنیاہو نے نہیں کہا کہ اس جنگ سے ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے؟ تو جب یوں یہ کہتا ہے کہ گلف اور ہماری سیکیورٹی ایک ہے، تو گریٹر اسرائیل میں تو سعودی عربیہ کے علاقے بھی آتے ہیں، تو پھر ریجن کی سیکیورٹی اور مطلب کیا خلا میں ہے؟ یا باقی ادر گلف کنٹری جو بات کر رہے ہیں نتنیاہو سے، کیا وہ خلا میں ہے ان کی سیکیورٹی؟ باقی تمام ریجن سیٹ آن فائر ہے، اور نتنیاہو کی پالیسیز کی وجہ سے، اور وہ نتنیاہو ہی میں اپنا مستقبل دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات، اور یہ انتہا درجے کی غلامی ہے، اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں۔ ایران کنڈیم اوور کلین ود US وارنز آف کانسیکوینسز، بڑی ہارش دھمکی ایران کی جانب سے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کوآپریشن کیا جا رہا ہے اور ود اسرائیل اینڈ US، ہم ایکشن لیں گے، اور جو ہے وہ مسلسل ہاسٹائل ایکشنز میں انوالو ہے ایران کے خلاف، اور غیر ملکی بیسز کو یہاں پر ہوسٹ کرنا، ایکوپمنٹس کا یہاں پر بلڈ اپ کرنا، یہ ڈائریکٹ تھریٹ ہے ایران کو اور ریجنل سیکیورٹی کو، اور ہم اس پر جب وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ ایران کی سخت ترین دھمکی جب وہ کے حوالے سے آئی ہے، تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ دونوں برادر کنٹری مل کر رہیں، اچھے ہمسائے بن کر رہیں، اور تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ آپ سے لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایران کی طرف سے غلطی ہے تو ایران اپنی غلطی کو درست کرے، اگر کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطیوں کو درست کرے، اسی میں فائدہ ہے۔ سیکیورٹی اپنی اچیو نہیں کر سکتا ایران سے لڑ کر، یا سعودی عربیہ سے پھڈا لے کر، یا اپنے آپ کو مکمل اسرائیل کے ساتھ الائن کر کے کچھ بھی حاصل حصول نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو یہی امید کر سکتے ہیں، لیکن چانسز ذرا خراب ہی لگ رہے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے سے روکا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔